अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भराओ दोस्तों, उम्मीद करना साइड ठीक हो सो अपने मान विच अल्लाह पाक से सारे खुश रखा है तो सलामत रखा है। मैं सुना अपना दोस्त सुना भरा बड़े मुकार अज एक नवी वीडियो की निकट वास्ते आया था। इंशाल्लाह अज की नवी वीडियो से जरूर पसंद आवसी। अज की वीडियो की शुरू करने तो पहले मैं एक दफ़ा से सारी आखसा कि हमारे यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइब करी नो बेल आइकन टी क्लिक करी नो ताकि मैं आने वाली वीडियो ने नोटिफिकेशन की बात आसानी लभन तो सानी थकी सको। जी जनाब, ये कोशिश करना कि मैं हर जरा ना नवी वीडियो में कोई नवी चीज़ आना तो तुसें दसा। तो इस हवाले ना जनाब अज जी वीडियो है उसने तुसें की मजीद इलम ने बारे में थोड़ा दीन ने बारे भी दसने वास्ते मैं एक वीडियो क्लिप शूट किया सी। तो वह दसा तुसें कि अजान ने क्या जड़ा ना एहतरामातन तो नमाज ने क्या वज़ाइफन क्या उसने करामातन उसे दसा जनाब अज की वीडियो तो उसने कुछ एक दो क्लिप में शॉर्ट करी के पहले उन्हें गिलासा तो बाकी मजीद जी पूरी डिटेल है वो अपनी इस वीडियो तो अगले क्लिप जड़ा ना जोड़सा उसकी तो उसे दसने है जनाब। तो अच्छो से दसने है कि आज इस वीडियो ने क्या मामलातन क्या सिस्टम है। जी डर है कि जो बंदा आजान का जवाब नहीं देता और जो लोग दुनिया की बात करते हैं आजान के वक्त दुनिया की बात यानी अपने फायदे की बात, मिसाल के तौर पर अगर आजान शुरू हुई तो किसी शख्स ने पूछा जनाब आजकल कपड़े का क्या रेट है, ये कपड़ा किस क्वालिटी का है, या फिर आजकल मार्केट के हालात क्या चल रहे हैं, ये हमारी जरूरत की चीजें हैं। अगर दुनियावी बातें आजान के वक्त जो बंदा करता है हुजूर ने इरशाद फरमाया कि खतरा है कि वो काफिर होकर मरेगा। और दूसरी तरफ अंदाजा लगाएं कि ये तो दुनिया की बात है, ये तो जरूरत की बात है, लेकिन जो शख्स आजान के वक्त गुनाहों के अंदर मुब्तला होता है कि जो शख्स आजान के वक्त उसका एहतराम नहीं करता, आजान हो रही है वो अपने काम में लगा है, गुनाहों में मुब्तला है, सोशल मीडिया चला रहा है, दीगर उसकी हरकत सकनात है, आजान का अदब नहीं करता, आजान का जवाब नहीं देता, तो उसका अंजाम क्या होगा। हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा आजान के वक्त सिर्फ दुनिया की बातें जरूरतन जो बातें करता है उसके लिए खतरा है कि जो वो जब इस दुनिया से जाएगा तो वो काफिर होकर जाएगा। तो दूसरी तरफ देखिए कि वो शख्स जो आजान के वक्त गाली दे रहा है, आजान के वक्त किसी पर जुल्म कर रहा है, आजान का एहतराम नहीं कर रहा है, आजान को सुनकर उसका जवाब नहीं दे रहा, तो उसके अंजाम क्या होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए अबू हुरैरा कभी तुम उस शख्स के पास न बैठना कि जो बंदा जमात और जुमे की नमाज तर्क करता है। अहनाफ के नजदीक जो जमात होती है ये हमारे ऊपर वाजिब है। जो बंदा हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ए अबू हुरैरा कि जो बंदा नमाज को जमात के साथ नहीं पढ़ता और जो बंदा जुमे को तर्क करता है कि उसकी सोहबत में तुम ना बैठना। क्योंकि उसने अपने गले से इस्लाम का गलागा उतार कर अपनी पीठ के पीछे भेज दिया। इस्लाम का जो उसके गले में जो निशान था पता था उसने उतार कर वो पीछे फेंक दिया है। और मैं मोहम्मद उस शख्स से बेजार हूँ कि जो बंदा जमात कर करता है और जो बंदा जुमे की नमाज कर करता है। हालत ये अंजाम ये देखिए कि हुजूर ने फरमाया कि जमात और जुमा कर करने वाला, तो जो लोग नमाजें नहीं पढ़ रहे, जो लोग नमाजें अदा नहीं कर रहे, उनका अंजाम क्या होगा और उनकी हालत क्या होगी, उन पर कैसा अज़ाब मुसल्लत होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई जो बंदा आजान देता है और आजान सुनकर दूसरा बंदा जो आजान का जवाब देता है, जब तक वो इस आजान का जवाब देता रहता है रब तआला की कुदरत का हाथ उसके सर के ऊपर होता है कि जब तक बंदा आजान देता है और दूसरा कोई बंदा आजान सुनकर उसका जवाब देता है तो कुदरत का हाथ उसके सर के ऊपर होता है। अरे अंदाजा लगाएं कि जब तक मुसलमानों ने आजान का एहतराम किया, आजान को सुनकर हथौड़ा उठाया हुआ था लेकिन आजान का एहतराम करना था, आजान का जवाब देना था, उसने वापस हथौड़ा नीचे रख दिया। आजान शुरू हुई, उसने गिलास उठाया, पानी को वापस नीचे रखा। हालांकि पानी जमीन पर रखने का हुक्म नहीं, इजाजत नहीं, लेकिन एहतराम में आजान की वजह से उसने पानी को वापस जमीन पे रखा। चाय का कप उठाया था वापस जमीन पे रख दिया। कोई
دنیا کا کام کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ آزان شروع ہو رہی ہے، اس نے آزان کا احترام کرنے کی برکت، آزان کے احترام کی وجہ سے اس نے وہ کام چھوڑ دیا اور آزان کا احترام کیا اور آزان کا جواب دیا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کی قدرت کا ہاتھ اس شخص کے اوپر ہوتا ہے کہ جب تک مسلمان آزان کا احترام کرتے تھے تب تک مسلمان کسی کی غلامی میں نہیں تھے۔ مسلمان جب تک آزان کا احترام کرتے تھے تب تک مسلمانوں کی بیٹیاں کشمیر و فلسطین کے اندر ذلیل و خوار نہیں ہوتی تھی۔ جب تک مسلمانوں نے آزان کا احترام کیا وہ کبھی روزگار کے حوالے سے پریشان نہیں ہوئے، لیکن جب سے مسلمانوں نے آزان کا احترام چھوڑ دیا، معاذ اللہ پتہ نہیں ہم لوگوں نے آج کل آزان کو کچھ معمولی سی چیز سمجھ لیا ہے، آزان کو سن کر ہم اس کا جواب نہیں دیتے۔ تو آج کل ہم دیکھیں، اپنا حال دیکھیں کہ ہمارے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے اچھی آمدنی بھی ہے لیکن اس کے باوجود ہم خوش نہیں ہیں، اچھی آمدنی کے باوجود بھی ہم خوش نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آزان کا احترام نہیں، آزان کا جواب نہیں۔ آزان ہو رہی ہے، کرکٹ کا میچ لگا ہے، گراؤنڈوں آباد ہیں، لیکن آزان کے وقت مؤذن یہ آواز دے رہا ہے کہ رب تعالیٰ حی علی الفلاح کہہ رہا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، لیکن آج کے نوجوان، آج کے لوگ ہمارے آزان سنتے ہیں، اس کے بعد اپنا کاروبار نہ کوئی جواب دیتے ہیں، نہ آزان کا احترام کرتے ہیں، اپنے دنیاوی کاموں کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ آزان دیتا ہے اور آزان کا جو جواب دیتا ہے، جب تک وہ آزان کے اس لمحے میں رہتا ہے تو رب تعالیٰ کی قدرت کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے، اور جب اس سے فارغ ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کی قدرت یہ کہتی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، اس کے بعد تو جو مانگے گا وہ میں تجھے عطا کروں گا۔ کہ آزان کی برکت سے رب تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندہ مومن، تو مجھ سے جو کچھ مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ اور جو لوگ آزان سن کر اس کا احترام نہیں کرتے، اس کا ادب و احترام، اس کا جواب نہیں دیتے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ دوسری طرف پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جماعت کو ترک کرتا ہے اس کے بعد جمعے کو ترک کر دیتا ہے۔ جماعت چند حالتوں کے اندر معاف ہے کہ اگر آپ سخت بیمار ہیں، اس کے بعد اگر آپ مقروض ہیں کہ آپ کی عزت کو خطرہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو تیسری مثال کہ جب آپ سفر میں ہوں تو آپ کو نماز جماعت کے ساتھ معاف ہے۔ نماز بالکل نہیں معاف لیکن جماعت کے ساتھ معاف ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم تندرست ہوتے ہیں، ہمارے دل مقروض بھی، ہماری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص اس حالت میں نماز جماعت کو ترک کرتا ہے، جمعے کی نماز کو ترک کرتا ہے، اے ابو ہریرہ اس کے قریب نہیں بیٹھنا، کیونکہ میں محمد اس شخص سے بیدار ہو چکا ہوں، میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں، بروز قیامت میں اس شخص کی سفارش نہیں کروں گا۔ اور آج ہم رب کی دی ہوئی عطا سے رب تعالیٰ ہمیں آزان دلواتا ہے، آزان سناتا ہے، لیکن اس کا احترام نہیں کرتے۔ ہم دنیا کے اندر ملبوس ہو چکے ہیں، دنیا کی خرید و فروخت میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی دنیا کے اندر ہم رہتے ہوئے فقط دنیا کی سوچ رہے ہیں، نہ کہ ہم آخرت کی سوچ رہے ہیں۔ کہ وہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ آزان سن کر تم نماز کے لیے آؤ۔ اور ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ کو نہ ہی ہماری نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی نہ پڑھنے سے رب تعالیٰ کو کوئی نقصان ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کو نہ ہماری نمازیں ادا کرنے سے کوئی فائدہ ہے اور نہ ادا کرنے سے نہ ہی کوئی نقصان ہے، فقط وہ ہمارے لیے کہہ رہا ہے کہ اے بندو تم اپنی بخشش کے لیے، تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے، بروز قیامت آسانی کے لیے تم میرے آگے جھکو، میں تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دوں گا۔ کہ جب تم میری بارگاہ کے آگے جھکو گے، سجدہ کرو گے، نمازیں جو تم پر میں نے فرض کی ہیں وہ ادا کرو گے، تو میں تمہیں دنیا داروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ دیکھیے آج کل ہم بے نمازی ہیں، اس کے بعد مسلمان کہ جو نوکریاں کر رہے ہیں، مسلمان تو بادشاہی کرنے کے لیے آئے تھے اور آج ہم انگریزوں کی غلامی کر رہے ہیں۔
وجہ کیا ہے کہ ہم نے نمازوں کا ترک کر دیا، رب کے بتائے ہوئے راستے سے ہم بھٹک چکے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نماز ادا کرو، ہم نمازوں سے غفلت برتا ہے۔ رب تعالیٰ یہ اپنے بندوں کا ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ مال بھی رب تعالیٰ نے دیا، جان مال بنگلہ گاڑی دنیا کی ہر آسائش رب تعالیٰ نے دی، اس کے بعد رب تعالیٰ ہم لوگوں سے ہم بندوں سے کچھ اور نہیں چاہتا، فقط یہی چاہتا ہے کہ اے بندو اذان سن کر تم نماز کے لیے جاؤ، جو نمازیں میں نے تم پر فرض کی ہیں وہ فرض ادا کرو، اس کے بعد میں تمہیں دنیا داروں کے سامنے کبھی جھکنے نہیں دوں گا۔ تو رب تعالیٰ نہ ہی ہماری نمازوں کا محتاج ہے، نہ ہی ہمارے سجدوں کا محتاج ہے۔ رب تعالیٰ جو یہ ہماری بخشش ہمارے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے مومنوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کہ ہماری کامیابی کے لیے ہماری فلاح کے لیے رب تعالیٰ جگہ جگہ نماز کا قرآن پاک میں کہیں 100 مرتبہ نماز کا حکم ہوا، اقیم الصلاۃ، کہ رب تعالیٰ نماز قائم کرو۔ پھر بھی آج ہم رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے باوجود رب تعالیٰ نے ہمیں صحت و تندرستی دی، مال دیا، اچھا رہن سہن دیا، لیکن اس کے باوجود ہم غفلت برتا ہے۔ رب تعالیٰ کے جو فرائض ہم پر فرض ہیں، جو رب تعالیٰ نے نمازیں ہمارے اوپر فرض کی، دیگر جو ہمارے فرائض و واجبات ہیں ہم ان سے غافل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں۔ تو اس کے علاوہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، 2 قسم کی دعائیں تم اپنے لیے مانگا کرو، ایک بدبختی سے بچنے کے لیے اور دوسری محرومی سے بچنے کے لیے اپنے لیے دعا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، بدبختی اور محرومی میں کیا فرق ہے اور یہ کون شخص ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، بدبختی وہ ہے کہ جو بندہ جس کے پاس مال بھی ہو لیکن اس کے باوجود وہ سکون میں نہیں ہے، بیوی ہو لیکن وفادار نہیں ہے، اولاد ہو لیکن نافرمان ہے، غدار ہے، دنیا کی ہر آسائش پاس موجود ہے لیکن دنیا کے اندر اسے کوئی سکون میسر نہیں ہو رہا، یہ ہے بدبختی۔ اور محرومی کیا چیز ہے کہ دنیا کے اندر اچھے کام کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود دنیا داروں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ جو فرعون بادشاہ گزرا ہے، کئی عرصہ دراز تک پوری دنیا کے اندر اس کی حکومت کی، اپنے آپ کو خدا تصور کرتا تھا، لوگوں سے اپنے آپ کے لیے سجدے کروائے، لیکن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ایسا ذلیل و رسوا ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے کہ دریا میں جب رب تعالیٰ نے اس کو غرق کیا تو دریا نے بھی اسے قبول نہیں کیا اور اس کو آج تک کفن بھی نصیب نہیں ہوا اور اس کی لاش یہ پکار کر کہہ رہی ہے، اگر کسی بدبخت شخص کو دیکھنا ہے تو وہ اس فرعون کو دیکھ لو کہ صدیاں گزر چکی ہیں لیکن آج بھی اس کے گوشت، اس کی جنازے کو، اس کے جسم کو نہ ہی جانوروں نے کھایا، نہ ہی کسی کتے نے کھایا، نہ ہی اسے پانی نے تسلیم کیا بلکہ دریا نے بھی اچھال کر اسے باہر بھیج دیا۔ کہ وہ فرعون کہ جو دنیا کے اندر رب تعالیٰ کی دی ہوئی ہر آسائش کے باوجود رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا تھا، اپنے آپ کو رب قرار دے رہا تھا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو تمہیں کوئی بدبخت شخص دیکھنا ہے تو فرعون کی لاش کو دیکھ لو۔ تو بدبخت شخص حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، اپنے لیے بدبختی سے بچنے اور محرومی سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعا کو رہا کرو۔ تو بدبختی اور محرومی کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز کو ترک کرتا ہے وہ شخص بدبخت ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے جو تمام جہانوں کے نبی ہیں، وہ تمام لوگوں کے رحمت ہے، تمام لوگوں کے لیے رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بدبخت وہ شخص ہے کہ جو نمازیں ترک کر رہا ہے۔ تو سوچئے گا کہ دنیا کے اندر کوئی اور شخص اس بدبختی کو اس سے مٹا نہیں سکتا، کہ بے نمازی سے بدبختی کو کوئی شخص مٹا نہیں سکتا۔ اگر کوئی چیز اس بدبختی کو اس آدمی سے ختم کرتی ہے تو وہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم مسجد میں جاؤ، رب تعالیٰ کے حضور جھکو، رب تعالیٰ کے آگے سجدہ کرو، نماز ادا کرو، توبہ کرو، رب تعالیٰ کے جو تمہیں بدبختی دی تھی رب تعالیٰ اسے دور کر دے گا۔
رب تعالیٰ بدبختی ہٹا کر خوش بختی تمہیں بنا دے گا۔ رب تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو اور اذان سن کر اس کا احترام کرو اور اس کا جواب دو۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اذان کا ادب و احترام اور 5 گنا نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔